अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया खान। नाज़रीन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दुनिया भर में समाजी, सियासी, माशरती और मुआशी इनकलाब बर्पा कर दिया है। दुनिया अब डिजिटल ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है, दुनिया अब डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। बदकिस्मती से पाकिस्तान दीगर सेक्टर्स की तरह इस सेक्टर में भी पीछे रह गया और इसकी यकीनन वजह यही थी कि पिछली हुकूमतों को इसका इदराक नहीं था। मगर इमरान खान वज़ीर आज़म ने इस चीज़ पे फोकस किया और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को ये टास्क दिया कि पाकिस्तान को डिजिटलाइज किया जाए। आईटी मिनिस्टर अमीनुल हक ने की कोशिशें चल रही थी, उससे पहले जो मिनिस्टर थे वो भी कोशिश कर रहे थे और इस पर चूंकि सुपरवाइज कर रहे थे इमरान खान साहब, तो 3.5 साल में हमें इसका इम्पैक्ट नज़र आया। और अब जो एक बड़ी अचीवमेंट है वो ये कि दुनिया की जो सबसे बड़ी टेली कम्युनिकेशन कंपनी है एरिक्सन, उसने पाकिस्तान में तकरीबन $31 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, जो कि टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग में और 5G रिसर्च डेवलपमेंट पर खर्च की जाएगी। अब आज के प्रोग्राम में हम कुछ सवालात उठाएंगे कि ये इसकी एग्जीक्यूशन किस तरह होगी, डायमेंशंस क्या हैं, डिजिटल पाकिस्तान को किस तरह प्लान किया जा रहा है, पब्लिक सेक्टर में क्या तब्दीली आ सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मेरा होगा ये कि मुआशी तरक्की में डिजिटल पाकिस्तान का क्या किरदार होगा। अपने मेहमानों का मैं तारुफ करा दूं। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आईटी एक्सपर्ट हैं, कंसल्टेंट हैं उमर खान, वेरी वार्म वेलकम। शारिक वोरा साहब, वेरी वेल नोन पर्सन, साबिक सदर हैं के CCI के, और कुछ ही देर में हमें आईटी मिनिस्टर अमीनुल हक साहब भी ज्वाइन करेंगे। उमर, चूंकि आप यंग हैं और इस पे काम भी कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो यूथ, क्योंकि हमारी 60% यूथ जो है वो जवान है हमारे, लेकिन बदकिस्मती से ये कह लें कि वो बेचारे ट्रेंड नहीं है, उनको इतनी एजुकेशन नहीं है। आसान लफ्जों में डिजिटल टेक्नोलॉजी को किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? बहुत शुक्रिया शाजिया। डिजिटल पाकिस्तान का इनिशिएटिव इमरान साहब की गवर्नमेंट में हुआ, खान साहब की, और अब ये चीज़ जो है ना आगे एडवांस लेवल पे जाके डिजिटल इकोनॉमी में तब्दील हो चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि विजन 2025 जो है वो हमारी पूरी नेशन को समझना होगा, यूथ को भी, हमारे पॉलिटिशियंस को भी, तमाम स्टेक होल्डर्स और इकोनॉमिस्ट को भी, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह 227 मिलियन पॉपुलेशन पे पहुंच जाएंगे और ये हम 2023 में आज मौजूद हैं। अगले 2 सालों में हमारी ये पॉपुलेशन होगी, जिसमें से मैं आपको बता रहा हूं कि 63% जो लोग होंगे, यानी इस 227 मिलियन पॉपुलेशन का 63% वो होगा जो अंडर 30 इयर्स होगा, यानी उसकी एज 30 साल से कम होगी, यानी वो इतने जवान और हमारे यंगस्टर होंगे। अब हमारे पास एक MDGs है जो मिलेनियम गोल्स हैं, और एक हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, SDGs, जो UNO की तरफ से जो है पूरी दुनिया को दिए गए हैं कि किस तरीके से आपने अपनी स्टेट को जो है तमाम लोगों के लिए बेनिफिशियल बनाना है। अब उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू शामिल हुआ वो डिजिटल पाकिस्तान का था, और उसमें सिंगल लाइन विजन था कि जी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी होगी और इससे हम अपनी सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है आगे लेकर चलेंगे। तो इसमें कुछ बैरियर्स आए, क्योंकि ये एक हमारे लिए नई चीज थी, चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे, लेकिन अमीनुल हक साहब ने जब से मिनिस्ट्री का चार्ज लिया है, जब से वो IT मिनिस्टर बने, तब से हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से तवातुर के साथ एग्रीमेंट्स हो रहे हैं और वो तमाम तर चीजें जो पेंडिंग में चली गई थी, कोविड की वजह से भी ये पेंडिंग में गई थी, वो उसकी एग्जीक्यूशन अब एडवांस लेवल पर हो रही है। लिहाजा अब हमारे पास जो 7 एलिमेंट्स हैं उसके अंदर हम लोगों का खुराक का तहफ़्फ़ुज़, यानी जो पाकिस्तान में जो पानी की किल्लत है उसको हमने फोकस करते हुए इन चीज़ों को भी कंसीडर करना है। तो प्लानिंग एंड डिवीजन और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स की जो मिनिस्ट्री है उसने ना 3 हमें फेजेस दे दिए हैं। वो मैं चाहता हूं कि सबको हमें मालूम होने चाहिए कि 2014 से लेकर 2025 तक पाकिस्तान ने दुनिया के 25 ग्लोबल इकोनॉमी वाले मुमालिक में शामिल हो जाना है, और इंशाल्लाह हम हो जाएंगे। उसके बाद 2025 से 2035 तक जो अगले 10 साल होंगे उसमें हम रीजनल एंड ग्लोबल लीडरशिप में आ जाएंगे। वो उसमें CPEC का भी एक बड़ा रोल है ये, और इंशाअल्लाह अजीज 2035 से 2047 तक जब पाकिस्तान अपने 100 ईयर्स पूरे कर लेगा तो पाकिस्तान टॉप 10 ग्लोबल इकोनॉमी में और हाई इनकम कंट्री होगा। ठीक है शारिक साहब, डिजिटल इनकलाब किस किस सनत को, बिजनेस को मतलब हिट कर रहा है इस वक्त? थैंक यू शाजिया। बेसिकली तो डिजिटल वर्ल्ड जो आई है दुनिया में, वो अब आए हुए उसको तकरीबन 40 साल हो गए, और जितनी दुनिया में टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई है, इंक्लूडिंग प्रोडक्शन मशीनरी, इंक्लूडिंग फार्मा, इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, यू नेम इट, एवरीथिंग हैज़ नाउ इंफॉर्मेशन। जो टूल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसमें उसका बिलवास्ता बिलावास्ता उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है।
جو دنیا نے ترقی کی ہے پچھلے 30 سال میں، اسپیشلی جو چائنا نے ڈیولپمنٹ کی ہے، اور جو عمران خان صاحب بھی بڑا فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ انہوں نے 40 کروڑ لوگوں کو بلو پاورٹی لیول سے لا کر ان کو مڈل کلاس انکم گروپ میں کھڑا کر دیا ہے، تو اس میں جو کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ بیسیکلی انفارمیشن ٹیکنالوجی نے کیا ہے، ڈیجیٹل ورلڈ نے کیا ہے۔ اب صرف ڈیجیٹل ورلڈ جو ہے وہ ٹی وی پروگرامز، ڈرامہ، فلم انڈسٹری نہیں ہے۔ ڈیجیٹل ورلڈ جو ہے وہ ایکچوئل اکانومی کا جو پروڈکشن ہے اس سے اس کا تعلق ہے۔ اب جتنی آٹو موبائل انڈسٹری ہے، جتنی اسٹیل انڈسٹری ہے، فوڈ انڈسٹری ہے، پاکستان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، اور پاکستان کا دار و مدار ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں بیسیکلی وی ریلائی آن ٹیکسٹائلس، تو وہ سارا جو ڈیجیٹائزیشن ہے اس کا امپیکٹ اس انڈسٹری پر ہے۔ اور کس طرح ہم نے اس ماڈرن ورلڈ میں آنا ہے، دیٹ ڈیپینڈس آن کہ ہمارے پاس جو یونیورسٹیز کے کیا پروگرام ہیں، ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے اس ایجوکیشن کے لیے گروم کر رہے ہیں، ہاؤ وی آر پریپیئرنگ ان اسکولز اینڈ یونیورسٹیز۔ ٹھیک ہے، ہم کس طرح مطلب ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے آبادی کے لحاظ سے کم تعلیم یافتہ ہے اور کم مراعات یافتہ بھی ایز کمپیئر ٹو ویسٹرن ممالک اور جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ اب سب سے جو مین کوسچنس یہ ہوتا ہے کہ اب ڈیجیٹل انفارمیشن کے لیے یا آئی ٹی کے لیے آپ کو ایک تو ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، دوسرا آپ کو صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے، تیسرا ہنر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تین چیزیں ہم سیکنڈری لیول پر اپنے بچوں کو کیسے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ اچھا، میں سمجھتا ہوں ان سب چیزوں سے امپورٹنٹ جو سب سے پہلی ضرورت ہے وہ ہے ڈیوائس۔ کیا ہمارے ملک کے اندر وہ سسٹم موجود ہے، انفراسٹرکچر موجود ہے؟ کیونکہ جب بھی ڈیجیٹل پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں نا، تو اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہمارے پاس بینڈ وتھ اتنی ہے انٹرنیٹ کی، کیا ہمارے پاس جو موبائل فونز ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ہم دنیا کا مقابلہ کر سکیں؟ کیونکہ اب لوگ نہ صرف اپنے ایجوکیشنل سیکٹر میں رہتے ہوئے خود کو گروم کر رہے ہیں، بلکہ ٹیکنالوجی کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو اویئرنیس مل رہی ہے، لوگوں کو جو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اب پوری دنیا میں ورلڈ وائڈ جو ہے ٹیکنالوجی کہاں پہنچ رہی ہے، تو اس چیزوں کے اوپر ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا سلسلہ پرائیویٹ سیکٹر کی جانب سے شروع ہو چکا ہے۔ لیکن یہاں جو ایک بڑا چیلنج آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارے پاس لیکن عمر یہاں پہ ہمیں یہ جو کووڈ کے دوران لاک ڈاؤن ہوا تھا، ہمیں یہاں پہ اپنے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو یا ہماری عام پبلک کی جو اویئرنیس تھی اس پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ اتنے کم عرصے میں نوجوانوں نے اسمارٹ فون، ٹیبلٹ، لیپ ٹاپ پہ کام شروع کیا ہے، آن لائن بزنس، ای کامرس ہمارا کتنا اسی میں گرو ہوا نا ہمارا۔ تو یہ جو موبائل ٹریفکنگ تھی اس کو سنبھالنا مشکل ضرور تھا لیکن ناممکن نہیں تھا، جو کہ ہمیں نظر آیا اس کووڈ کے دوران۔ بالکل ایسا ہے، لیکن جو ٹیکنالوجی ہم اپنے دیگر ممالک کی نسبت کمپیریزن کرتے ہیں، اگر ہم زیادہ دور نہیں جائیں، ایران کی مثال لے لیں، انڈیا کی مثال لے لیں، بنگلہ دیش کی مثال لے لیں، تو وہاں پر 5G ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو ہے چیزیں اور زیادہ آسان ہو گئی۔ ہم ای ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں، جب بھی ڈیجیٹل پاکستان کی بات ہوتی ہے تو انیشیٹ یہ کیا جاتا ہے کہ جی یہاں سے ایگریکلچر اسٹیٹ ہونے کے ناطے نا ہم اس کو ایک پورا ڈیجیٹلائز فریم ورک میں لے کر آئیں۔ لیکن ابھی خود امین الحق صاحب نے جو ہے ابھی ریسنٹ ایک تقریب میں کہا ہے کہ نیکسٹ جنوری تک جو ہے انشاءاللہ العزیز ہم 5G ٹیکنالوجی کو مکمل طور پہ پاکستان میں امپلیمنٹ کر دیں گے۔ تو اب یہ جو ٹائم پیریڈ ہے نا، اس میں ہم نے اپنے ہیومن ریسورس کو کیپیبل کرنا ہے کہ جب ہمارے پاس یہ تمام تر ٹولز آ جائیں گے تو ہم اس کو پھر یوٹیلائزیشن کیسے کریں گے، کون کون سے انسٹیٹیوٹ ہوں گے، کون سے پرائیویٹ سیکٹر ہوں گے، جس طرح وورا صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چیمبر آف کامرس کا اس میں کیا رول ہوگا، ان سب کو جوڑنے کا صرف ہمارے پاس اگلے 6 سے 8 ماہ کا یہ وقت ہے، کیونکہ اسی میں ہم نے ٹریننگ بھی دینی ہے، اسکل بھی کرنا ہے، اور ساتھ ہی اس ٹیکنالوجیز کے لیے لوگوں کو تیار کرتے ہوئے کن آئیڈیاز پہ کام ہونا ہے وہ بھی ہم نے امپلیمنٹ کرانا ہے۔ ایجوکیشنل سیکٹر کا سب سے بڑا پرابلم یہ کہ آج بھی آئی ٹی، کمپیوٹر سائنسز اور دیگر جو ڈسپلین ہے ٹیکنالوجی کی، اس میں 84 یا 74 کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے جو HEC کے پاس کئی دفعہ رکھا گیا ہے، اور اس کے لیے ایک بڑا آسان ٹول انہوں نے یہ اپنایا ہے، راستہ اپنایا ہے کہ آپ جو انڈسٹری ہے اس کو ایجوکیشنل سیکٹر کے ساتھ الائن کر دیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ہم ان نتائج پہ نہیں پہنچ پا رہے کہ ہمارا ایجوکیشنل سیکٹر اپنے کریکولم کو اتنا اپڈیٹ کر لے کہ جو بچہ پاس آؤٹ ہو رہا ہے، 4 سال انجینئرنگ کر کے نکل رہا ہے، وہ کوئی ایسا پروجیکٹ مارکیٹ میں ڈیلیور کرے جس سے ہماری سوسائٹی کے وہ ایشوز ریزالو ہو سکیں جو ڈیجیٹل پاکستان کے عین مطابق ہیں، جس میں ای گورننس شامل ہے، جس میں ای ہیلتھ ہے، انرجی ہے، ای کامرس کی کتنی چیزیں ہیں۔ ابھی تک جتنی بھی موبائل ایپ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یا جتنی بھی ٹیکنالوجی کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ کامرس کو لیتے ہوئے ہو رہی ہے،
لیکن بے شمار ایسے مسئلے مسائل ہیں. کلائمیٹ چینج ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا, اور واٹر ریسورسز ایک بڑا مسئلہ ہے. اس پر ٹیکنالوجی کی سطح پہ کوئی کام نہیں کر رہا. اس کی دو بڑی بنیادی وجوہات ہیں کہ ایک تو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہے, گورنمنٹ جو ہے اس حوالے سے جو ہے اتنے چیلنجز کا شکار ہے, اور بیرون ممالک کی جو فنڈنگ ہے وہ یہاں تک پہنچ نہیں پا رہی ہے, یا پہنچتی ہے تو اس میں کرپشن ہو جاتا ہے. یہ تو ایک بالکل بڑا ایلیمنٹ ہے یہ. بالکل. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ جو فورن کمپنیز, کیونکہ اب تو ایک ایرکسن کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے, بڑی کمپنی ہے, اس کو دیکھ کے دیگر انٹرنیشنل کمپنیز بھی ہماری طرف راغب ہوں گی. سب سے مین جو مسئلہ ہوتا ہے وہ میکانزم اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ایڈمنسٹریشن کا. پچھلی جتنی کمپنیوں نے کیا بڑے بڑے پروجیکٹس پہ, وہاں پہ ہمیشہ کرپشن ہمیں نظر آئی ہے. اس کو کس طرح شفاف بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ تو آئی تھنک کرپشن آئی ٹی انڈسٹری میں انویسٹمنٹ جو ایک کوشچن, آئی تھنک دس از ٹو بگ اے کوشچن. بٹ میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ پاکستان میں جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, جو آپ کا اشارہ تھا, وہ آئی ٹی سیکٹر میں اگر آ رہی ہے اور کم آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے؟ تو اس کا کرپشن پاکستان کا میرے خیال میں اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے جتنا بڑا پرابلم پاکستان کا گورننس کا ہے. اور ہمارا جو ملک ہے اس میں جتنی پسماندگی ہے, چاہے وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہ آنے کی وجہ سے, ہماری اپنی جو انڈسٹری ہے وہ ٹیکنالوجی اس نے ایکوائر نہیں کی, وہ یا ہماری پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھی, اس میں سب چیزوں کا تعلق پرائیویٹ سیکٹر کی اپنی گورننس سے بھی ڈیفینیٹلی ہے. لیکن موسٹلی جو ریگولیٹر ہے, جو ہماری گورنمنٹ ہے, اس کی جو گورننس ہے اس کو امپروو کرنا ہے. دیکھیں, پالیسی میکنگ جو ہے وہ اسٹیٹ کا کام ہے. اگر آپ کی گورننس, آپ کا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, آپ کا ایز آف ڈوئنگ بزنس اتنا اٹریکٹیو ہوگا تو ایرکسن کیا, ایرکسن جیسی اور بے تحاشا کمپنیاں پاکستان میں آئیں گی. جس طرح ابھی عمر بتا رہے تھے کہ ہماری 60% پاپولیشن از سو ینگ, از 30 ایئرس. تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ بھی ہے, بٹ سائڈ بائی سائڈ یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے کہ ہم نے اپنے ان یوتھ کو کس طرح سے امپلائمنٹ دینی ہے. اب دنیا جو ترقی کر رہی ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈیجیٹائزیشن سے کر رہی ہے. ہمارے ملک میں جو ڈیجیٹائزیشن کا پروسیس ہے وہ عمر نے جو پروجیکٹس بتائے وہ ڈیفینیٹلی ہوں گے, بٹ ہم کو جب تک یہ سارے پروجیکٹس کسی شکل میں ڈیلیور کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے ان دی لائف آف دا پیپل, ان دا انڈسٹریل سیکٹر میں نظر نہیں آئیں گے, ہماری جی ڈی پی نہیں بڑھے گی. دیکھیں, ہر چیز کا تعلق جو ہے وہ نمبرز سے ہے. آپ کوئی بھی ٹیکنالوجی لے کر آئیں انکلوڈنگ ڈیجیٹائزیشن, جب تک وہ ٹرانسفارم نہیں ہوگی ان امپروونگ دی لائف آف دا پور پیپل, اس کا مقصد فوت ہو جائے گا. ڈیجیٹائزیشن بہت اچھی چیز ہے, وہ زبردست دنیا میں اس نے میریکل کیا ہے. جیسے آپ نے ابھی عمر کو ایک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایک ایسے ملک میں جہاں پر ہماری بیسک ایجوکیشن, ڈیوائس کی بات کی, ٹولز کی بات کی, بٹ آئی نو کہ اگر میرے گاؤں میں بجلی نہیں ہے تو بینڈ ویڈتھ اور انٹرنیٹ تو بہت بات کی بات ہے. اگر میرے گاؤں میں بجلی 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو میرے پاس اگر بینڈ ویڈتھ ہوگی بھی تو بھی میں لیپ ٹاپ اپنے بچوں کو اپنے اسکول میں, اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں کیسے ڈیلیور ہوگا, یا وہاں پر ٹیکنالوجی کا جو فائدہ ہے وہ کیسے ہوگا. ساری چیزیں کسی بھی اکانومی کو ڈیولپ کرنے کے لیے بیلنس میں ہونی چاہیے, ناٹ اونلی جو انفارچونیٹلی نہیں ہے, اور انشاءاللہ ہو جائے گی. وی آر اے گریٹ کنٹری, لیکن ہمارا جو پرابلم ہے وہ پالیسی میکنگ ہے. اور پالیسی میکنگ دیکھیں, اب جیسے میں ہمیشہ بہت سارے ٹی وی شوز میں کہتا ہوں کہ بزنس مین کے پاس آج تک کوئی ایکسپورٹ پالیسی نہیں ہے, کوئی انڈسٹریل پالیسی نہیں ہے, کوئی پاور کا پالیسی نہیں ہے. تو یہ موجودہ گورنمنٹ نے اس پر سیریس ایفرٹ شروع کیا ہے, آئی ایم سو ہیپی, اور وہ کر رہے ہیں. اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ پالیسی جن لوگوں نے ڈیولپ کی ہے ان کی اپنی کمپٹنس کا لیول کیا ہے, ان کی اپنی کریڈینشل کیا ہے. کیا وہی بابو پالیسی ہے کہ انہوں نے 70-80 پیجز لکھ کر کالے کر دیے, یا اس پالیسی میں کوئی ڈائمنشن ہے, کوئی ڈائریکشن ہے, کوئی ڈائیورسٹی ہے. دس از مور امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, اب پالیسی میکنگ کی تو بات کر رہے ہیں, پالیسی میکر کی, لیکن میرے خیال میں اس پالیسیاں بہت ہیں, نافذ العمل ہونا اس کا سب سے بڑا کوشچن ہے. تو آپ نے جس طرح بات کی کہ ہمارے نصاب میں اب تک جو ہے وہ پرانے جو 80s کے یا 90s کے ہم اب تک سلیبس بچوں کو پڑھا رہے ہیں,
تو کس طرح مطلب آج کا ایک نوجوان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ صرف موبائل پہ مختلف ایپس ہیں، وہ ہم اپنے نوجوان مطلب وہ پڑھا لکھا طبقے کی بات نہیں کر رہی ہوں میں، یہ انٹیریئرز کی بات کر رہی ہوں، گوڈ گاؤں کی بات کر رہی ہوں، ہم ان کو ڈیجیٹل پاکستان کس طرح بتائیں کہ کیا ہے ڈیجیٹل پاکستان؟ ناظرین ابھی رخ کریں گے سانگلہ ہل کا، جہاں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. جن میں سے ایک پلانٹ جو ہے زبیر ایوان صاحب نے سرور فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کیا تھا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور فلٹریشن پلانٹ ہم نے پنجاب آب پاک اتھارٹی جو ہے اس نے لگائے ہیں، جس کے چیئرمین ڈاکٹر شکیل صاحب اور چیف ایگزیکٹو زاہد صاحب بھی آج میرے ساتھ اس دورے میں موجود تھے. تو میری ایک پیشن ہے، ایک میری خواہش ہے کہ میں پنجاب کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی پہنچاؤں. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ 70% لوگ پنجاب میں اور پاکستان میں پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں. وہ اپنے بچوں کو گندا پانی پلانے پہ مجبور ہیں، جس کی وجہ سے وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. تو ہمارا مشن ہے، یہ عمران خان کا مشن ہے، گورنمنٹ آف پنجاب کا مشن ہے، چیف منسٹر پنجاب کا مشن ہے، میرا مشن ہے کہ ہم نے لوگوں کو پینے کا صاف پانی پہنچانا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی سکسیسو گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے اربوں روپیہ فلٹریشن پلانٹ لگانے پہ، واٹر سکیمیں بنانے پہ لگایا، لیکن بدقسمتی سے وہ واٹر سکیمیں 6 مہینے بعد، فلٹریشن پلانٹ 6 مہینے کے بعد بند ہو گئے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو فلٹریشن پلانٹ اور واٹر سکیمیں ہم لگا رہے ہیں انشاءاللہ وہ سسٹینیبل ہوں گی اور وہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بند نہیں ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے ایک بھی تہیہ کیا ہے کہ جتنی بھی واٹر سکیمیں اور فلٹریشن پلانٹ بند پڑے ہیں ان کو بھی آب پاک اتھارٹی ٹیک اوور کر رہی ہے، اور ہم لوگوں کو پینے کا صاف پانی جو ہے مرمت کر کے، ان کو ریپیئر کر کے، ریفربش کر کے لوگوں کو پانی مہیا کریں گے. اور یہ بات میں بڑے فخر سے آپ کو بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ 31 مارچ تک ہم پنجاب میں 1.5 کروڑ لوگوں کو پینے کا صاف پانی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پہنچا دیں. اس میں سے 75 لاکھ لوگوں کو پینے کا صاف پانی آب پاک اتھارٹی دے گی، اور 75% لوگوں کو، 75 لاکھ لوگوں کو انشاءاللہ ہم NGOs کے ذریعے لوگوں کو پینے کا صاف پانی جو ہے پہنچائیں گے. اور انشاءاللہ پورے ننکانے میں یہ میرا مشن ہے کہ اگلے 2-3 سالوں میں ڈسٹرکٹ ننکانہ میں کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں اللہ کے فضل و کرم سے میں پینے کا صاف پانی نہیں پہنچاؤں گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی پرائمری سکولز ہیں ہمارے بچیوں کے اور بچوں کے، ہر سکول میں ننکانہ کے ہم بہت جلد پینے کا صاف پانی جو ہے وہ پہنچا دیں گے. اس کے علاوہ آپ کے سانگلہ ہل میں 2 کالجز تھے جہاں پہ فرنیچر نہیں تھا، کمرے نہیں تھے، ان کے لیے بھی ہم نے فنڈز جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں تاکہ کالج کے ہمارے بچے بچیاں جو ہیں سہولت کے ساتھ وہاں پر تعلیم جو ہے وہ حاصل کر سکیں. اس کے علاوہ 50 کروڑ سے زیادہ کے منصوبے ہم نے آلریڈی سانگلہ ہل میں شروع کر دیے ہیں. اور میں آپ کو جیسا کہ بیرسٹر صاحب نے، ظفر اللہ نے کہا ہے کہ جتنے منصوبے یا جتنا کام پچھلے 72 سالوں میں ہوا ہے انشاءاللہ ہم آنے والے 2 سالوں میں 72 سالوں سے زیادہ سڑکوں پہ، پانی پہ انشاءاللہ زیادہ کام کریں گے، اور سڑکیں بھی بنوائیں گے، ریپیئر بھی کریں گے، اور لوگوں کو پینے کا صاف پانی جو ہے وہ بھی پرووائڈ جو ہے وہ کریں گے. اس کے علاوہ غریب کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ملک میں یہ ہے کہ جب ان کا بچہ یا فیملی کا کوئی ممبر بیمار ہو جاتا ہے تو ان کے پاس علاج معالجے کے لیے پیسے نہیں ہوتے. وہ اپنا زیور بیچنے پہ عورتیں مجبور ہوتی ہیں، اپنا علاج کروانے کے لیے اپنی زمینیں بیچنی پڑتی ہیں، کئی لوگوں کو اپنے گھر بیچنے پڑتے ہیں، اس لیے کہ اگر گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں ہر چیز اپنی دے دوں، میں اپنے لوڈ ون کی جان بچا لوں. تو اس کے لیے ماشاءاللہ ہماری حکومت انڈر دی ویژن آف عمران خان، ہم بڑے فخر سے یہ بات کہتے ہیں کہ پورے پنجاب میں اینڈ آف مارچ تک
ہر فیملی جو ہے 10 لاکھ روپے تک اپنے فیملی کے افراد کا علاج مفت کروا سکیں گے. ان کو کوئی جو ہے فکر نہیں ہوگی کہ انہوں نے جو ہے وہ کسی قسم کا بھی جو ہے انہیں اپنی کوئی جائیداد یا کوئی چیز بیچ کے ان کا علاج کرنا. اس کے بعد مجھے یہ بھی معلوم ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا کاشتکار کتنا پریشان تھا. مجھے اچھی طرح بات یاد ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے تو اس وقت گورنمنٹ کا گنے کا ریٹ 180 روپے تھا اور فارمر کو 140 روپے ملتے تھے, وہ بھی قسطوں میں ملتے تھے. اور ہمارے دور میں ہر کاشتکار نے اپنا گنا 200 سے 300 روپے بھی بیچا ہے, اور ہم نے مل آنر کو کہا ہے کہ ہمارے کاشتکاروں کو وقت پہ پیسے دیں, اور انہوں نے وقت پہ کاشتکاروں کو پیسے دیے ہیں. گندم کی قیمت بھی ہم نے بڑھا دی ہے, مکئی کی قیمت بڑھ گئی ہے, کاٹن کی قیمت بڑھ گئی ہے. تو کاشتکاروں کو بھی سہولت پہنچانے کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. میں خود بھی ایک کاشتکار کا بیٹا ہوں, ایک کسان کا بیٹا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں کہ کاشتکار جو ہے کتنا مشکل حالات میں اپنا وقت جو ہے گزارا کرتا ہے. اور اگر اس ملک میں ہماری حکومت اس بات پہ بلیو کرتی ہے کہ اگر اس ملک میں انقلاب آ سکتا ہے, اس ملک میں پراسپیرٹی آ سکتی ہے, یہ ملک ترقی کر سکتا ہے, تو اس کے لیے کاشتکار ہی اس ملک میں انقلاب لے کے آ سکتا ہے. تو ہم کسان کارڈ بھی ایشو کریں گے, اور انشاءاللہ کسانوں کو اعلیٰ قسم کا بیج دینے کے لیے, کھادیں دینے کے لیے ہر ممکن ہماری حکومت جو ہے انشاءاللہ وہ اقدامات جو ہے کرے گی. اس لیے کہ ہم ڈٹرمن ہیں کہ ہم پاکستان کو وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے دیکھا تھا. اور میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک کسان کا بیٹا ہوں, اور میرے والد کوئی انڈسٹریس نہیں تھے, لینڈ لارڈ نہیں تھے. ٹاٹوں پہ بیٹھ کے میں پڑھا تھا. 2 کلومیٹر پیدل میں 6ٹھی جماعت میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا. اللہ نے مہربانی کی کہ مجھے برطانیہ جانے کا موقع مل گیا, اور وہاں پر میں نے اپنا بزنس جو ہے وہ اسٹیبلش کیا. اور گورنر پنجاب چودھری محمد سرور تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بدقسمتی کی بات ہے 70% لوگ پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں. ہمارا مشن ہے کہ 31 مارچ تک پنجاب میں 1.5 کروڑ لوگوں تک پینے کا صاف پانی پہنچائیں گے. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. آزادی کا مطلب بے لگام ہو جانا نہیں ہے. آزادی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں اور مملکت کے مفادات کو نظر انداز کر کے آپ جو چاہیں کر گزریں. آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور پہلے سے کہیں زیادہ. اب یہ ضروری ہے کہ آپ ایک منظم اور مثبت قوم کی طرح کام کریں. اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ تعمیری جذبہ پیدا کریں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله होती तो वो बाहर जाएगा, वो बाहर जाकर भी पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, बाहर जाकर भी पाकिस्तान के लिए फॉरेन एक्सचेंज कमा रहा है। आज जो हमारा इतना बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया है और जो आगे मजीद होने जा रहा है, उसको अगर कुछ कॉम्पनसेशन हो रही है तो इट इज बिकॉज ऑफ द फॉरेन रेमिटेंस व्हिच इज बीइंग सेंट बाय फॉरेन ओवरसीज रेमिटेंस तो पाकिस्तानीज। लॉकडाउन के वक्त भी आपको पता है दुनिया भर में जो एक अनसर्टेनिटी थी उसकी वजह से भी हमारी रेमिटेंस ने अच्छा ग्रो किया था। अब जरा हम 3 डायमेंशंस पर आपसे जैसे जिक्र हुआ था उस पर बात कर लेते हैं। अब ये चूंकि आप पाकिस्तान को डिजिटल करना चाह रहे हैं तो डिजिटल सिटीजनशिप के बारे में जरा बताएं हमारे व्यूअर्स को। देखें, जब भी किसी भी चीज को, ये दुनिया का एक्सपीरियंस रहा है, जब भी डिजिटलाइज किया गया है, चाहे वो एक छोटी सी कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, स्टेट हो, तो वहाँ के लोगों का पूरा जो निज़ाम है, डेटा है, उसको डिजिटल करना ज़रूरी है। जो अभी मैंने चंद लम्हे पहले कहा कि कराची चैम्बर के जितने भी एसोसिएट मेंबर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, डिजिटल होना ज़रूरी है, एक प्लेटफॉर्म ज़रूरी है। अब डिजिटल सिटीजनशिप ये है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो CNIC है उसके बेशुमार फीचर्स हैं जो अभी तक मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं हुए, यानी मैं समझता हूँ 50% भी इम्प्लीमेंट नहीं हुए। वो फीचर्स अगर हम इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें तो जिस तरह हम एक क्रेडिट कार्ड के जरिए अपनी सारी चीज़ों को डील कर रहे होते हैं, तो हम अपने CNIC के जरिए अपने तमाम तर मामलात को बहैसियत सिटीजन ऑफ पाकिस्तान डील कर रहे होंगे। यानी हमारी एजुकेशन, हमारी ई कॉमर्स, ट्रेडिंग, बिजनेस, हमारी हेल्थ हो गई, उसके अंदर हमारे रोज़मर्रा के मामूलात हो गए, सारी चीज़ें एक सिटीजन की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो उसमें मुकम्मल हो जाएंगी। अब ये गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिपिंग के जरिए मुमकिन होगा। पिछले 6 बरसों में मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों ने जो मुख्तलिफ कंपनीज या IT सेक्टर के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स या बिजनेस शुरू किए हैं वो इसी चीज़ की एक निशानदेही है। यानी अब अगर गवर्नमेंट चाहे तो इन तमाम तर प्राइवेट सेक्टर्स को यकजा करे। जिसने हेल्थ के अंदर काम किया, 10,000 ऐप्स बनी हुई हैं, आप उसमें से बेस्ट चीज़ों को निकालें और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिपिंग के जरिए पूरे पाकिस्तान में उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। जिसने एजुकेशन पे काम किया है, आप उसकी IT एक्सपर्टीज को लेना शुरू कर दीजिए। इसी तरीके से ई कॉमर्स में जो आप समझते हैं आप उसको लेना शुरू कर दें। आपको याद होगा कोविड में जूम नामी इस ऐप ने पूरी दुनिया के अंदर बूस्ट कर दिया। क्या हमारे पाकिस्तान के अंदर इससे अच्छे डेवलपर मौजूद नहीं थे? अगर गवर्नमेंट ये चाहती तो पाकिस्तान की किसी ऐप को जो है पूरे पाकिस्तान में प्रमोट कर देती। इसी तरीके से जब व्हाट्सएप के ऊपर पाबंदी लगी या ये कह लें कि उसका डेटाबेस सर्वर जो है वो डाउन हो गया था, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स मौजूद थे जिन्होंने उसका रेप्लिका भी बनाया। तो गवर्नमेंट पाकिस्तान की सतह पे भी उसको इंप्लीमेंट कर सकती है। डिजिटल सिटीजनशिप यही है कि एक सिटीजन की जितनी भी तमाम तर चीजें जो आज हमें FIR कटवाने के लिए भी जो अगर थाने जाने पड़ता है या फिर ये कह लें पासपोर्ट के लिए जाना पड़ता है, ये सारी चीजें जो है ना एक ऐसे प्लेटफॉर्म में आ जाएं, एक ऐसी एप्लीकेशन में आ जाएं, एक ऐसे सिस्टम में आ जाएं कि उसको सारे ऑप्शंस अपने मोबाइल फोन के जरिए घर बैठे मिलें। फिर चाहे वो किसान हो, फिर वो चाहे कोई बैंकर हो, CEO हो, स्टूडेंट हो, कोई हाउसवाइफ हो, उसकी सारे प्रॉब्लम्स जो हैं या सारी चीजें सॉल्व हो रही होंगी एक मोबाइल ऐप के जरिए। लेकिन ये पॉसिबल तब होगा जब हम डिजिटल आइडेंटिटी को
मुकम्मल तौर पे 100% इम्प्लीमेंट कर दें। अभी तक हमारा नादरा का सिस्टम, FIA का और जितने इदारे हैं उनमें आपस में जो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। उसकी बुनियादी वजह ये है कि वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है या जो एम्प्लॉयज हैं वो खुद जो है स्किल्ड नहीं है। उनको अभी IT की बहुत सारी तरबियत देना बाकी है। तो जो एरिक्सन के साथ मुआहदा हो रहा है या जो एक और कंपनी के साथ मुआहदा हुआ है, उसमें बुनियादी ये पॉइंट रखा गया है कि उन्होंने हमारे इस ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन भी करना है, स्किल्ड भी करना है। फिर हम थर्ड जो हमारी सतह होगी उसमें जो बेसिक हमारा फेस होगा वो फिर E-कॉमर्स की तरफ या डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक। तो उसमें क्या होगा कि हमारी जितने भी ये बैरियर्स आ गए हैं ना इकोनॉमी के अंदर, ये ऑलमोस्ट 40% तो सिर्फ डिजिटलाइजेशन की वजह से ही रिजॉल्व हो जाएंगे और अपॉर्चुनिटीज पैदा होना शुरू हो जाएंगी। तो फिर हमारे वो बिजनेसमैन जिनके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है, जिन्हें बस गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसमें ये करना चाहिए कि टैक्सेशन के अंदर रिलीफ दे दे उनको 3-4 साल के लिए जो है ना वो फ्री कर दे IT सेक्टर को टैक्स से। तो 3-4 साल के अंदर ही आप देखें कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, इसी बात को कंटिन्यू करूंगी कि ये जो डिजिटल पाकिस्तान है ये आपका एक्सपोर्ट बढ़ाने के साथ साथ आपके टैक्स कलेक्शन में भी रोल अदा कर सकता है। इसको क्या किस तरह आप समझते हैं? पाकिस्तान का पूरा टैक्स कलेक्शन का सिस्टम जो है वो ऑलरेडी डिजिटाइज हो चुका है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज डन रिमार्केबली वेल इन लास्ट 3 years, जो मौजूदा गवर्नर साहब ने स्टेट बैंकों और जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है उसमें डिजिटाइजेशन इज नो लेस देन एनी ग्रेट कंट्री। हमारी जो टोटल बिजनेसेस हैं वो अब डिजिटाइज हो चुके हैं। पाकिस्तान का जितना टैक्स कलेक्शन है स्पेशली जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का है वो आज से नहीं, आज से कोई 20 साल 25 साल पहले से V-बॉक्स सिस्टम हमारा कस्टम्स में लगा हुआ है। हमारा पूरा इनकम टैक्स का निज़ाम जो है वो डिजिटाइज है। हमारे रेवेन्यूज फिर भी नहीं बढ़ रहे। क्वेश्चन ये है कि अगर हम डिजिटाइज भी हैं और फिर भी हमारे रेवेन्यूज टैक्स के नहीं बढ़ रहे तो क्या बचा? हम टैक्स बढ़ा रहे हैं, टैक्स बेस नहीं बढ़ा रहे। जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उससे टैक्स लिए जा रहे हैं, नए लोग टैक्स नेट में नहीं ला रहे। टेक्नोलॉजी तो अब ये इन्होंने लेकर आए ना फाइनेंस बिल लाए हैं, उसमें उन्होंने जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो प्रपोजल्स दिए हैं उसमें आपका टैक्स कलेक्शन तो होगी। देखिए जो फाइनेंस बिल आया है वो आइटम्स पे जब टैक्स लगेगा तो उसके बाद आपको जो तिजारती खसारा आपका वो कम होगा। हुकूमत की आमदनी में 343 अरब रुपए का इजाफा भी हो रहा है। मतलब ये इन्होंने शुरुआत तो कर दी है। देखिए टैक्स फाइलर होना ये गवर्नमेंट का तो काम नहीं है ना, ये तो पब्लिक को मतलब आप 30,000 का खाना तो खा लेते हैं मगर आप टैक्स अदा नहीं करते। तो वो तो इसमें कसूर तो फिर उनका है जो केपेबल हैं देने के लिए टैक्स, लेकिन देते नहीं। जो ये स्टेट बैंक का जो अभी ऑटोनॉमी का बिल और जो फाइनेंस बिल कल नेशनल असेंबली में पास हुआ है उसका रेवेन्यू से कोई ताल्लुक नहीं है। देखें वो तो गवर्नमेंट ने कुछ एग्जेम्पशंस दी हुई थी 350 अरब रुपए की, वो उसने विड्रॉ कर ली है। वो इसलिए विड्रॉ कर ली हैं कि IMF कंडीशन लगाता है कि आप जब मुझे किस्त वापस करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। तो हुकूमत कहती है कि मैं टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करूंगी। तो जब हुकूमत अपने टैक्स रेवेन्यूज के फिगर्स देती है तो वहां पर फिर IMF क्वेश्चन ये करता है कि फ्रॉम वेयर दिस टैक्स रेवेन्यू विल कम। चूंकि नए लोग टैक्स में नहीं आए होते तो गवर्नमेंट के पास मां सिवाय इसके कि जो एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशंस दी हुई हैं उनको विड्रॉ कर लें या जिनको सेल्स टैक्स नहीं था उनके ऊपर सेल्स टैक्स लगा दें। तो आई थिंक उसका टैक्स रेवेन्यूज बढ़ने से कोई ताल्लुक नहीं है जो कल बिल पास हुआ है। हाँ ये जरूर है कि वो बिल पास होने से हम IMF की एक कंडीशन को कंप्लाई कर रहे हैं सो दैट कि वो जो $1 बिलियन का हमको किस्त मिलनी है वो हमको मिल जाएगी। लेकिन ये इस तरह से मसला हल नहीं होगा। हमारा मसला 350 अरब रुपया नहीं है, हमारा मसला लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू कलेक्शन का। जी उमर, आप क्या ऐड ऑन कर रहे हैं? सर कह रहे थे कि FBR और हमारी ये सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो चुकी हैं। मैं समझता हूँ कि अभी इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस बाकी है, क्योंकि जब ये बात कही गई थी कि जो CNIC नंबर होगा किसी भी सिटीजन का वो उस एक नंबर के जरिए वही उसका NTN भी होगा, उसी के जरिए मालूम हो जाएगा कि वो फाइलर है या नहीं है। तो ये फीचर्स जो हैं अभी मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट होना बाकी हैं। तो इस तरफ लोगों को लेकर आना पड़ेगा, उनके प्रॉपर एक पोर्टल सेट करवाने पड़ेंगे। कहाँ से ये चीज़ शुरू होगी? क्योंकि इसमें तमाम मिनिस्ट्रीज का अपना अपना रोल मौजूद है। किसी एक मिनिस्ट्री को ये टास्क देना होगा और वो IT के जरिए ही, यानी ये
جوائنٹ وینچرز ہی ہوں گے جس میں ہم پوری اپنی پاپولیشن کو, سب لوگوں کو اس فریم ورک میں لے کر آئیں گے تو آٹومیٹیکلی چیزیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی. ابھی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا کا صحیح تعین نہیں ہو رہا. پوری دنیا بگ ڈیٹا کے اوپر جا چکی ہے, یعنی وہاں پر ان کو یہ تک معلوم ہے کہ پیدا ہونے والا جو بچہ ہے اس کی نیوٹریشن کس طریقے سے ہونی چاہیے, اس کو کیا کیا ڈیزیز ہیں, کیا انفیکشنز ہیں, یہ پوری دنیا اس طرف سوچ رہی ہے. لیکن ہمارے یہاں ابھی یہ قسم پرسی ہے کہ ہمارے یہاں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے تو بالکل ہی صحت کے جو معاملات ہیں وہ ڈسٹرب ہیں. اور اگر ہم تھر والی سائڈ پہ دیکھیں تو ہر سال ایک ایسی اسٹوری آتی ہے کہ امیچیور بیبیز پیدا ہوتی ہیں اور بڑی تعداد میں وہ پیدا ہوتے ہی جو ہے مطلب انتقال کر جاتے ہیں بچے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, فوڈ, نیوٹریشن. لیکن یہ ساری چیزیں ہم کیسے کریں گے, ریسرچ کیسے ہوگی, ڈیٹا کی بنیاد پہ ہوگی. ڈیٹا کی اینالائزنگ کے لیے یا ڈیٹا کی کلیکشن کے لیے آئی ٹی جتنا سپورٹ کر سکتا ہے اور پوری دنیا میں یہ کر رہا ہے, ہمارے یہاں وہ چیز نہیں ہو پا رہی. یہاں سے ہمارا بیسک جو ہے بیریئر شروع ہوتا ہے. ساری پرابلم کی جڑ یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنی ہماری پاپولیشن ہے, ہمیں آپ کو نہیں پتا کہ ہماری پاپولیشن کے اندر ایجوکیشنل سیکٹر میں خواندگی کی بات ہو, ہیلتھ کی بات ہو یا کسی بھی ٹرینڈ کی بات ہو, کسی بھی بیماری کی بات ہو, تو ہم کوئی ڈیٹا اس کا نکال سکیں. ہمارے پاس جنرلائز انفارمیشنز ہیں. اسی طریقے سے ہم جب ٹریڈ, کامرس, امپورٹ, ایکسپورٹ اور اس طرف کی بات کرتے ہیں, وہاں پر ہمارے پاس اگر کوئی فیگرز ہیں بھی تو وہ اداروں کے دیے ہوئے فیگرز ہیں, کوئی ایسے ریسرچ جو منسٹری ہے اس کی, جو پلاننگ ڈویژن موجود ہے, وہاں سے اس چیز کو پراپرلی انیشیٹ نہیں کیا جا رہا. اس وقت احسن اقبال صاحب اس کے منسٹر تھے. اس گورنمنٹ کے اندر جو ہے ہم نے دیکھا کہ جب خسرو بختیار صاحب کے پاس بھی یہ تمام تر رسپانسبلٹیز آئیں تو اس طریقے سے کام نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا اس کا جواب تو خیر گورنمنٹ کے ریپرزنٹیٹیو دے سکتے ہیں, لیکن ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس گورنمنٹ سے بہت زیادہ امیدیں تھیں, یا جتنا بھی انہوں نے کیا اس سے یہ ڈبل کر سکتے تھے. تو اگر وہ کام ہو جاتا, ڈیٹا کے اوپر کام ہو گیا تو سمجھے سارے مسئلے حل ہو گئے. اگر مجھے آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ جی ہمارے یہاں پہ 10 لوگ ہیں, 10 لوگوں کے ساتھ 7 لوگوں کی یہ پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے, اس پہ ہی تو کام ہونا شروع ہوگا, پرابلم ریزالو ہونا شروع ہو گئی, یعنی میتھڈالوجی کا مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آئی ٹی سے بد انتظامی اور بیڈ گورننس جو اس کے مسائل بھی حل کیے جا سکتے ہیں, ختم ہو سکتے ہیں. ای پیمنٹ گیٹ وے کے ذریعے آپ کے ملک کے اندر کرپشن ختم ہو سکتی ہے. ایف اے ٹی ایف کے کئی اجلاسوں کے اندر جو ہے اس بات کو مد نظر رکھا گیا ہے. آج کرپٹو کرنسی کو آپ کیوں بین کر رہے ہیں, اسی لیے بین کر رہے ہیں نا تاکہ کوئی ٹیررزم فنڈنگ اور اس طریقے کے معاملات نہ ہو جائیں. تو یہ ایک اچھا اقدام تو ہے, لیکن بدلے میں آپ کیا دے رہے ہیں, ای پیمنٹ گیٹ وے کیا دیا ہے اسٹیٹ بینک کی جانب سے, کوئی فائنلائز چیز کی گئی. ون لنک کے نام سے ایک پراپر پروجیکٹ پہ کام ہوا, 2018 میں اس کا انیشیٹو ہوا, 2019 دسمبر تک اس پر کام چلتا رہا. ایٹ دی اینڈ باقر صاحب کے آنے سے پہلے اسٹیٹ بینک نے اس کو آلریڈی ریجیکٹ کر دیا تھا, اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. مجھے نہیں پتا ان فیوچر یہ کریں گے یا نہیں کریں گے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارا جو فری لانسر ہے وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, اس کو کوئی گیٹ وے نہیں مل رہا. آپ اس کو سیدھا سیدھا گیٹ پہ دیں, ٹیکس لگائیں, جو کرنا کریں, ریزالو کریں, اب سولوشن کی طرف بڑھیں. کیونکہ جب تک ہم سولوشن کی طرف نہیں بڑھیں گے لوگوں میں مایوسی پیدا ہوگی, اور اینڈ میں وہ یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں کوئی راستہ نکالتا ہوں اور پھر میں 2-3 لاکھ روپے مہینے کی جاب پہ جو ہے کسی دوسرے ملک چلا جاتا ہوں, وہاں مجھے پروموشن تو ملے گی. یہاں تو 10,000 قسم کے مسئلے مسائل مجھے پیدا ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو یوتھ کا یہ مائنڈ سیٹ ہے, اس کو سمجھتے ہوئے ہمیں وہ اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہے. اچھا وہ جب بزنس کمیونٹی کے پاس جاتے ہیں تو بزنس کمیونٹی کے اپنے اتنے ریزرویشن ہیں, وہ ان کو دیکھ کے اور مایوس ہو جاتے ہیں. اور جب وہ منسٹرز کے پاس جواب تو میرے خیال شارق صاحب بہت اچھا دے سکتے ہیں. شارق صاحب کہیں سے تو شروعات کرنی ہوگی نا, مطلب اب کے سی سی آئی ماشاء اللہ اتنا بڑا ایک پلیٹ فارم ہے, تو ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان کے لیے آپ آج کچھ اچھی خبر سنا دیں کہ ہم کوئی پلان کریں گے, کوئی ہم اس طرح کی پالیسی بنائیں گے کہ ہمارے KCCI is Pakistan's biggest employer of the country. KCCI کے جو ممبرز ہیں they contribute 60% of Pakistan's revenue. KCCI کے جو ممبرز ہیں they are the biggest exporters of this country. تو KCCI کا رول تو is no match to any other organization. بٹ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم through our members اپنی یوتھ کو کوئی ایسا سپورٹیو پروگرام, کوئی ایسا آنے والے وقتوں میں کوئی چیز دیں کہ وہ باہر نہ جائیں, اتنی انڈسٹریلائزیشن ہو, اتنی اپارچونیٹیز ان کے لیے کریٹ ہوں. اور ڈیفینیٹلی چیمبر کر رہا ہے, کراچی چیمبر کر رہا ہے اور دوسرے چیمبر بھی کر رہے ہیں. اور پاکستان میں جو ایسوسیشنز اور چیمبرز ہیں ان کا رول آئی آنیسٹلی بلیو, یہ نہیں کہ میں چیمبر کا پریسیڈنٹ رہا اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں, بٹ جتنا کام سیریس ایفرٹ پاکستان میں ٹریڈ آرگنائزیشنز نے
اور انڈسٹریل ایسوسیشنز نے کیا ہے وہ کام گورنمنٹ نے نہیں کیا, اور وہ بہت سارے کام جو گورنمنٹ کے کرنے کے تھے وہ ہماری چیمبرز نے اور ٹریڈ ایسوسیشنز نے کیے ہیں. کراچی میں آج بھی آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان سے کہیں سے بھی کوئی بھی آتا ہے وہ صرف اس لیے آتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ کراچی میں نوکری مل جائے گی. تو کراچی جو ہے وہ تو از ایکٹنگ لائک مدر آف دا کنٹری. تو ہم تو پورے پاکستان کو جاب دے رہے ہیں, پورے پاکستان کو امپلائمنٹ دے رہے ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم کو تھرو پالیسی میکنگ, تھرو انفراسٹرکچر امپروومنٹ ایسے مواقع دیے جائیں کہ ہم یہاں اور گرو کر سکیں. کراچی کا جو پوٹینشیل ہے از فینامینل, اور حکومت اگر کنونس ہو جائے, اسپیشلی فیڈرل گورنمنٹ اگر کنونس ہو جائے اور کراچی کے پوٹینشیل کا 5% ریئلائزیشن ہو جائے, کراچی جو کما کر دیتا ہے اگر حکومت سندھ اس کا 50% ہمیں دے دے, اور جتنے پیسے ہم فیڈرل گورنمنٹ کو کما کر دیتے ہیں اس کا صرف 10% دے دے, آئی کین ٹیل یو ود آل رسپانسبلٹی کہ پاکستان کی ایکسپورٹ ود ان نیکسٹ 5 ایئرز جو ہے وہ $50 بلین ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا عمر, ہم نے بات کی تھی مختلف ڈائمنشنز کے اوپر, آپ نے ایگریکلچر پہ تو بات کر لی تھی. اب جو مختلف سیکٹرز ہیں ہمارے, جیسے کہ ایجوکیشن بھی ہو گیا, ٹرانسپورٹیشن ہے, بینکنگ سیکٹر ہے, اس کو یہ کس طرح اس کو ڈیجیٹلائز کیا جائے گا اور کیا اس پہ پروپوزلز آپ کے ذہن میں ہیں؟ دیکھیں ہمارا 4 پوائنٹ ایک کی سولوشن پوائنٹس ہیں ہمارے, جو میں آج کے آپ کے اس پروگرام سے دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سنکرونائزیشن کر لیں ڈیجیٹل پاکستان کے لیے, جتنے اسٹارٹ اپس چل رہے ہیں, جو کسی کے ٹرانسپورٹیشن سے متعلق اسٹارٹ اپ ہے, ہیلتھ سے ہے, ایجوکیشن سے متعلق اسٹارٹ اپ ہے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپنگ کے ذریعے ان کو بوسٹ کیا جائے, پروموٹ کیا جائے, گورنمنٹ اس سے اون کرنا شروع کر دے, کیونکہ یہ اسٹیٹ کے لوگ ہیں, یہ ہمارے سٹیزن ہیں, ہمارے اپنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام شروع کیا. ان کی صرف پرائرٹی یہ ہے کہ وہ اپنے ایک بزنس کے طور پہ اس کو لے کر چلنا چاہتے ہیں, لیکن وہ اسٹوڈنٹس ہیں. تو اگر آپ جس طرح کامیاب جوان پروگرام آپ نے شروع کیا, تو اس میں آپ نے جس طریقے سے لون پرووائڈ کیا, لوگوں نے کام کیا اور واقعی اس میں ڈیلیور کرنا شروع ہوا, آپ ان چیزوں کے ذریعے ریزالو کرنا شروع کرا دیں, یعنی سنکرونائزیشن ہو جائے. دوسرا پوائنٹ اس کے اندر سب سے بڑا یہ کہ فری ڈیجیٹل اکنامک زون بنا دیں. آپ نے اکنامک زون تو بنایا ہے فری اکنامک زون سی پیک کے لیے, آپ ایک ڈیجیٹل اکنامک زون بنائیں, اس کے لیے آپ کو کوئی انفراسٹرکچر نہیں چاہیے, ایک ورچوئل اکنامک زون ہوگا. یعنی یہ ایک ایسا پورٹل یا ایک اس طریقے کی چیز ہوگی کہ وہ شخص جس کا تعلق آئی ٹی بیک گراؤنڈ سے نہیں ہے, اس کو آئی ٹی کی تعلیم بھی نہیں ہے, وہ بھی اس کا پارٹ صرف اس وجہ سے بنے گا کیونکہ یہاں پہ آپ اس کو ٹیکسیشن کے اندر مراد دیں گے کہ تمہیں اگلے 3 سال تک کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا, لیکن 3 سالوں کے بعد دینا پڑے گا. لیکن ان 3 سالوں میں اگر وہ کوئی چیز ڈیولپ کر لیتا ہے جس سے آپ کے ملک کے اندر پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے, تو کیا اس میں کون سی قباحت ہے, اس میں کون سی مشکل ہے. تیسرا اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ نالج بیس اکانومی کے لیے جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں, جیسے اب کراچی چیمبر آف کامرس کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے, مختلف یونیورسٹیز کے بی او جی کے اندر اس کی ایک سیٹ ریزرو ہوتی ہے. تو یہاں پر بیٹھ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تمام تر ٹارگیٹس یونیورسٹیز کو اور ایجوکیشنل سیکٹر کو دیے جائیں, جس کے ذریعے ٹریڈ اور اکانومی کے اندر جہاں جہاں پر آئی ٹی کی فیسلٹی ریکوائرڈ ہے, جس کے لیے آپ ملین آف روپیز خرچ کرتے ہیں, وہ آپ کو فری آف کاسٹ ملنا شروع ہو جائیں گے اور ریزالو ہونا چیزیں شروع ہو جائیں گی. لاسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے, آئی ٹی سروسز ٹیکس کو گورنمنٹ بڑھا دے. اس پر لوگ مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہماری آئی ٹی سروسز ٹیکس کو بڑھا دیا جائے تو اس میں کوئی, امین الحق صاحب نے تو اس پہ اپنے کامنٹس دیے ہیں, اسٹیٹمنٹ دیے ہوئے کہ وہ کہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں آئی ٹی سروسز پہ ٹیکس اگر ہوگا تو میں اس پہ مطلب اس کے اگینسٹ جاؤں گا. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ مینوفیکچرنگ اور جو پروڈکشن ہے نا, اس پہ آپ ٹیکسیشن نہ کریں, وہاں فری کر دیں چیزوں کو. لیکن جب ایک انسان بزنس شروع کر رہا ہے, سروس پرووائڈ کر رہا ہے, وہاں آپ ٹیکسیشن اس میں رکھیں. امین الحق صاحب بے شک منسٹر ہیں, ان کا اپنا پوائنٹ ہے, اور لوگ اس سے اسی لیے اختلاف کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں ویسے ہی آئی ٹی میں ہمارا گراف ابھی پیچھے ہے, سروسز ٹیکس لگ جائے گا تو ہم کیسے آگے بڑھیں گے. لیکن مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے کہ آپ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ مینوفیکچرنگ سائڈ کے اوپر ہمارا فوکس جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے, ہم صرف اس سائڈ پہ آ گئے. اور آج آپ دیکھیں نا کہ جو کمپٹیشن بھی ہے مارکیٹ کے اندر, وہ ایک ہی جیسی چیزوں میں آ رہا ہے. یعنی اگر ٹرانسپورٹیشن کو ہم ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں تو آپ کو اوبر کریم اور ڈیفرنٹ ایپس کے بعد جو اب نئی چیزیں آ رہی ہیں نا, 10,000 قسم کی ایپس آ گئی ہیں, یعنی ایک ہی ٹرینڈ پہ آ گئے. پبلک ڈیمانڈ کے اوپر ہوتا ہے نا عمر, یہ تو نہیں, یہ مینوفیکچرنگ اور اس چیز کے اوپر ہے کہ نالج بیس سطح کے اوپر جو ہے ان کو ڈائمنشنز نہیں بتائی جا رہی ہیں کہ دوسرے سیکٹرز بھی تو خالی ہیں. کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی تو آپ کام کر سکتے ہیں, فوڈ کے اوپر بھی تو کر سکتے ہیں. آپ کو ابھی یہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو صبح میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو واٹر ریزروز ہیں وہ کتنے کم ہو چکے ہیں. یعنی پاکستان گلوبل فوڈ سیکیورٹی انڈیکس میں 107 کنٹریز ہیں, اس میں 76 پہ اس کا رینک آتا ہے, اور پاکستان میں جو کرنٹ واٹر اویلیبلٹی ہے وہ 1100 کیوبک میٹر ہے پر پرسن,
جو 1951 میں 5000 تھی اور آج ہمارے پاس جو ہے نا 1100 رہ گئی ہے, یعنی اگلے دنوں میں, اگلے 2-4 سالوں میں اور کم ہو جائے گی. ایک طرف ہم ڈیجیٹلائزیشن کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف ہمارے سامنے واٹر کرائسس ہوں گے, فوڈ کرائسس ہوں گے. کس طریقے سے ہم ای ایگریکلچر کی طرف بڑھیں گے؟ اور جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ایک ہی سطح پہ کر رہے ہیں, یعنی ای ٹرانسپورٹ پہ کام ہو رہا ہے تو 10,000 لوگ ای ٹرانسپورٹ کے اوپر ہی لگ گئے, ان کو کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے. بتانے والے اس لیے نہیں ہے کہ اگین میں یہ بات کہوں گا کہ چاہے وہ چیمبر ہو, چاہے وہ انڈسٹری ہو, کوئی ایک ایسا میکینزم, کوئی پلیٹ فارم یا کوئی بورڈ بنا ہوا ہی نہیں ہے نا. جو آئی ٹی ٹاسک فورس بنائی گئی تھی, ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کو چیئر ہیں آج بھی غالباً اس کے, تو ان کی موجودگی میں جو پیپرز لکھے گئے آپ ان پہ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں تو چیزیں آسان ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. عمر صاحب نے تو پروپوزلز بھی دیے اور پروگرام بھی, وہ آپ لوگ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ KCCI اس پہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے. دوسرا یہ جو مینوفیکچرنگ کی بھی بات کر رہے تھے, تو ای کامرس میں آپ کو لگتا ہے کہ مینوفیکچرنگ, ریٹیل یا بینکنگ اور لاجسٹک بزنس جو ہے اس پہ بھی کام کیا جا سکتا ہے؟ آلریڈی ہو رہا ہے اس میں. اور ابھی آپ کا بھی خیال تھا, عمر کا بھی, کہ شاید پاکستان میں جو ای کامرس ہے یا جو انڈسٹری ہے وہ اس لیے گرو نہیں کر رہی کہ پاکستان میں کوئی ٹیکس ریٹس ہائی ہیں. پاکستان میں جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ آلریڈی ٹیکس دے رہا ہے. پاکستان کی ٹیکس ریونیوز میں نے جیسے پہلے کہا اس لیے نہیں بڑھ رہے کہ یہاں پر ہمارے ٹیکس دینے والے لوگ کم ہیں. اسی طرح آئی ٹی سروسز جو لوگ دے رہے ہیں, جو لوگ سافٹ ویئر سروسز دے رہے ہیں, ان کو اس چیز کا ایشو نہیں ہے کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو پے ٹیکس, یا پاکستان سے جو ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی اس میں ٹیکس کا ایشو نہیں ہے. اس میں ایشو ان کی فیسیلیٹیشن اور انفراسٹرکچر کا ہے. اور ان کا ایشو, جیسے کہ ابھی ایک پوائنٹ آیا کہ ان کی جو ڈیجیٹل پیمنٹس آتی ہیں, وہ جو گیٹ ویز ہیں جو ڈیجیٹلی پیمنٹ کو یا ایکسیپٹ کرتے ہیں یا بھیجتے ہیں باہر, یا باہر سے پاکستان آتی ہے, وہ ڈیجیٹلی ہمارے پاس ابھی تک اسٹیٹ بینک کی طرف سے الاؤ نہیں ہوا. اب آپ کا یہ کہنا کہ کراچی چیمبر نے یا دوسرے چیمبرز نے ای کامرس میں یا مینوفیکچرنگ سیکٹر میں کس طرح اکانومی کو بوسٹ کرنے کا کوئی پروگرام دیا ہے. جو ہمارا مینڈیٹ ہے وہ سب سے بڑا مینڈیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم گورنمنٹ کی پالیسی کو انفلوئنس کرتے ہیں. جب گورنمنٹ کسی انڈسٹریل پالیسی کو بناتی ہے, اگر بناتی ہے, تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ انڈسٹریل پالیسی آپ بنائیں. کراچی چیمبر نے حکومت کو یہ کہا ہے کہ آپ پورے ملک کو مختلف زونز میں ڈیوائڈ کر دیں, اور جس زون کا جو اسٹرینگتھ ہے, فار ایگزامپل گلگت بلتستان کی جو اسٹرینگتھ ہے تو وہاں پر وہ انڈسٹری لگنی چاہیے. کراچی میں جس انڈسٹری کی اسٹرینگتھ ہے وہ کراچی میں لگنی چاہیے, جو فیصل آباد میں لگنی. یہ پوری دنیا میں چائنا کی جو انڈسٹریلائزیشن ہوئی, خاص کر جو چائنا کی وہ جو رورل اکانومی اربن اکانومی کی طرف آئی, جو ایگریکلچر اکانومی سے بڑھ کر پھر فوڈ پیکیجنگ انڈسٹری میں آئی, وہ کیسے ممکن ہوئی؟ وہ اسی طرح ممکن ہوئی کہ انہوں نے پورے ملک کی زوننگ کر دی کہ دس صوبہ اور دس سٹی اور دس قصبہ از, فار ایگزامپل حالہ ایک سندھ میں ایک بڑا مشہور ایک ٹاؤن ہے, از فیمس فار سیرامک اینڈ پوٹری ٹائلز. وہاں کی جو حالہ کی تھی وہ آپ لوگ نے بھی مختلف بلڈنگز میں لگی ہوئی دیکھی ہوں گی. دیٹ کوڈ, وہاں کی جو کلے ہے, وہاں کی جو مٹی ہے, وہ سیرامک کے لیے ایک بہت بڑی انڈسٹری بن سکتی تھی. چائنا میں یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک شہر کو, کسی ایک جگہ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں, وہاں جو چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں اس کو وہ اسپیشلائز کرتے ہیں اور وہاں وہ انڈسٹری لگتی ہے. ہمارے ملک میں ای کامرس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی گرو کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آج پاکستان میں بے شمار ایسی ای کامرس کے پورٹلز ہیں جہاں سے شاپنگ ہو رہی ہے. دراز ہے, از گروئنگ. اسی طرح گو لوٹ لو, بہت ساری دوسری جو پورٹلز ہیں اس میں لوگ شاپنگ کر رہے ہیں. آپ بہت ساری شاپنگ کرتی ہوں گی اپنی آن لائن, تو آن لائن پیمنٹس, کیش اگینسٹ ڈیلیوری کے بہت سارے آپشنز آ گئے ہیں پاکستان میں. ٹرانسپورٹ میں آن لائن بزنسز شروع ہو گئے. ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہوا, الحمدللہ کام ہوا ہے, مزید ہو رہا ہے. ہاں, جو ہماری پاپولیشن ہے, جو ہماری ضروریات ہیں, اور جتنی تیزی سے ہم کو ڈیجیٹلائزیشن کو کیپچر کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر سکے. اور اس کی وجہ پھر میں بار بار یہ کہوں گا کہ وہ بیسک ایجوکیشن ہے. ٹھیک ہے. شارق صاحب آپ کا بہت شکریہ, عمر آپ کا بہت شکریہ, بڑی اچھی ڈسکشن رہی. آئی ٹی منسٹر صاحب کسی مصروفیت کی وجہ سے فون نہیں اٹھا سکے. ناظرین, اگرچہ ملک میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ
ڈیجیٹلائزیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے، اس کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن اس کے مکمل مقاصد کے لیے ابھی بھی بہت سارے کام کرنے باقی ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا۔ پروگرام سے اجازت چاہوں گی، اللہ نے کے بعد۔